अनाया ने गांव के पुराने दर्रो दीवार को आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में नमी उतर आई। गांव के कच्चे रास्ते, सेहन की नीम के दरख्त की छांव, वो सब अब बस यादों का हिस्सा बनने वाले थे। अम्मी दुआ करना। अनाया ने माँ का माथा चूमा और कहने कंधे पर रखा भारी बैग उठा लिया। माँ ने धीरे से उसके हाथों में कुछ रुपए रखे। ये बस का किराया है और थोड़ा सा तुम्हारा खाने के लिए सामान है। संभल के रहना शहर में। अनाया की माँ ने नम आंखों से अपनी बेटी को देख कर कहा था। बेशक अनाया एक समझदार लड़की थी, लेकिन वो एक अनजान शहर में तन्हा जा रही थी। अनाया की माँ का दिल लर्ज रहा था, लेकिन वो अनाया पर यकीन करती उसे जाने की इजाज़त दे चुकी थी। बस स्टॉप पर गांव के कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन सबसे ज़्यादा वो खामोश दुआएं थी जो अनाया के पीछे चल रही थी। बस में बैठने ही उसने खिड़की से भांगकर अपने पीछे छूटते हुए मंजर को देखा। खेत, पीपल का दरख्त, गांव की मस्जिद का मीनारा, सब जैसे उसे अलविदा कह रहे थे। जब बस शहर की तरफ बढ़ने लगी, दिल में एक अनजाना सा खौफ और एक मासूम सा ख्वाब, दोनों बैक वक्त जागने लगे। रास्ते में पहाड़ियाँ, पुल और अजनबी लोग, सब कुछ नया था। वो खिड़की से बाहर देखती रही, जैसे हर मंजर को अपनी आंखों में कैद करना चाहती हो। क्या वाकया मैं वहाँ पहुँच जा पाऊँगी जहाँ ख्वाब ले जा रहे हैं? अनाया ने सोचते हुए सरगोशी की और बस से बाहर देखने लगी। आंखों में नमी थी, दिल में खौफ और कुछ करने की चाह भी। 6 घंटों के तवील सफ़र के बाद जब बस शहर के मरकजी स्टेशन पर रुकी, शोर, हॉर्न, चीखते रक्शे और दौड़ते लोग उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। अनाया ने बैग उठाया और गहरी सांस ली। यही था वो शहर जहाँ ख्वाबों का सौदा होता है और कभी कभी ख्वाब बिखर भी जाते हैं। स्टेशन से बाहर आते ही अनाया ने इर्द गिर्द देखा। शोरो गुल, तेज़ गाड़ियाँ, हॉर्न की आवाज़ें और ऊंची ऊंची इमारतें, ये सब कुछ उसके गांव से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसने अपने छोटे से बैग को मजबूती से थाम रखा था, जैसे वही उसका वाहिद सहारा हो। कुछ वक्त बाद वो यूनिवर्सिटी के करीब बी गर्ल्स हॉस्टल के गेट पर खड़ी थी। दरवाजे के बाहर बोर्ड पर लिखा था, नौशीन गर्ल्स हॉस्टल। अनाया ने एक सर्द आह भरी और अपने ख्वाब की तरफ पहला कदम बढ़ाया था। वो हैरत व ताज्जुब से आसपास देखती आगे बढ़ रही थी। हरे भरे पौधे, पार्क देख अनाया के चेहरे पर एक भोली भटकी मुस्कुराहट आई थी। हॉस्टल के अंदर दाखिल हुई तो एक बूढ़ी वार्डन ने उसका नाम पूछा, रजिस्ट्री चेक की और फिर उसे कमरा नंबर 203 की चाबी दे दी। तुम्हारी 2 रूममेट्स पहले ही अंदर हैं, जाओ सामान रख लो। उस बूढ़ी वार्डन ने उसे नरमी से मुस्कुराकर कहा था। अनाया ने धड़कते दिल के साथ सीढ़ियाँ चढ़ी और दरवाज़ा खोलते ही अंदर कदम रखा। छोटा सा साफ सुथरा कमरा था। दीवार पर नीले पर्दे, एक छोटा सा आईना, 3 बेड और 3 अलमारियाँ थीं। कमरे में हंसी की आवाज़ गूंज रही थी और वो नई आई हो। एक शौक सी आवाज़ ने उसे चौंका दिया। सामने एक लड़की खड़ी थी, दरमियाना कद, खुले बाल और आंखों में चमक। जी मेरा नाम अनाया है, अनाया ने धीरे से कहा और बैग नीचे रखा। खुश आमदीद अनाया, मैं हूँ हिना और ये है फ़ाइज़ा। हिना ने पास बैठी किताब पढ़ती लड़की की तरफ इशारा किया, जो ऐनक लगाए मुस्कराने लगी। हेलो, वेलकम। हम तीनों एक ही डिपार्टमेंट में हैं, इंग्लिश लिटरेचर, फ़ाइज़ा ने पुरशोक अंदाज में कहा और 2 उंगलियां कनपटी पर रख कर एक आंख विंक की। अनाया को थोड़ा हौसला मिला, वो पुरसकून हुई थी। उसे नहीं मालूम था कि यहाँ लोग कैसे होते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे यहाँ के लोग अच्छे लगने लगे थे, जो दोस्ताना अंदाज में बात करते थे और बात बात पर मुस्कराते थे। शुक्रिया, मुझे लगा था यहाँ सब अजनबी होंगे। अनाया ने अपना खौफ उनके सामने बयान किया तो वो दोनों मुस्कुराई थीं। हम भी 2 दिन पहले ऐसे ही समझे बैठे थे, लेकिन अब ये कमरा घर लगता है। तुम भी जल्दी एडजस्ट हो जाओगी, फ़ाइज़ा ने कहकर कंधे उचकाए। हिना ने चाय का कप अनाया की तरफ बढ़ाया। पहला दिन है, चाय हमारी तरफ से। और सुनो, अगर कोई मसला हो या नोट्स मुकम्मल ना हो, हम दोनों मौजूद हैं। वो दोस्ताना अंदाज में बोलती फ़ाइज़ा के साथ बैठी थी। अनाया की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसने मुस्कुराकर चाय का कप थाम लिया। शुक्रिया, मुझे लगा था ये सफ़र तन्हा होगा, मगर लगता है दोस्तों का साथ किस्मत में लिखा था। अनाया ने मुस्कुराकर कहा तो फ़ाइज़ा और हिना भी खुश दिली से मुस्कुराई थीं। कमरे में एक अजीब सी अपनायत भर गई थी। बाहर शहर का शोर था, लेकिन इस कमरे में अब दोस्ती की हल्की हल्की रोशनी उतर चुकी थी। हॉस्टल के कमरे में हल्की हल्की खामोशी छा चुकी थी।
ہینا اور فائزہ دونوں اپنے بیڈ پر لیٹی تھی، مگر عنایا کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ چھت کو دیکھے جا رہی تھی، جیسے وہاں ماں کا چہرہ، گاؤں کی گلیاں اور وہ درخت ابھرتے ہوں۔ اس نے موبائل اٹھایا، ماں کا پیغام کھولا۔ اللہ تمہیں ہر قدم پر کامیاب کرے بیٹی، رات کو دعا پڑھ کر سونا، میں بھی تمہیں یاد کر رہی ہوں۔ عنایا نے پلکوں کے گوشے صاف کیے، آہستہ سے اٹھ کر وضو کیا اور اپنے بیڈ پر بیٹھ کر دعا مانگی۔ یا اللہ، میں کسی خواب کی تلاش میں یہاں آئی ہوں، مجھے ہمت دینا، راستہ آسان کرنا، اور مجھے کبھی اپنے گاؤں، اپنی ماں اور اپنے مقصد کو بھولنے نہ دینا۔ وہ دعا کر کے بیڈ پر لیٹ گئی۔ نیند دھیرے دھیرے آنکھوں پر اترنے لگی۔ باہر ہلکی بارش ہونے لگی تھی، جیسے شہر اس کا استقبال کر رہا ہو۔ صبح ہاسٹل میں ہلچل مچ گئی، لڑکیاں تیار ہو رہی تھی، استری کی خوشبو، پرفیوم، کتابیں، نوٹس، سب چیزوں کا میلہ سا لگا تھا۔ عنایا نے سادہ سی شلوار قمیض پہنی، ہلکا سا دوپٹہ اوڑھا اور دروازے کے پاس کھڑی ہو کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ بس عنایا، آج سے نئی شروعات۔ عنایا خود کو حوصلہ دیتے ہوئے بڑبڑائی۔ ہینا نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی۔ لگتا ہے کوئی لٹریچر کی کوئین آنے والی ہے۔ فائزہ دیکھو اسے، پہلا دن اور اتنا اعتماد۔ ہینا فائزہ کو مخاطب کر کے بولی تھی۔ اعتماد اندر سے آتا ہے، باہر سے نہیں، عنایا نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر یونیورسٹی کی طرف بڑھی۔ تینوں یونیورسٹی کے وسیع لان سے ہوتی ہوئی اپنے ڈپارٹمنٹ پہنچی۔ پہلی کلاس انگلش پوئٹری کی تھی اور پروفیسر صاحب کلاس میں آئے اور سب نے یک زبان ہو کر سلام کیا۔ پروفیسر صاحب نے جواب دیا، ویلکم ٹو دا ورلڈ آف ورڈز، یہاں الفاظ آپ کا ہتھیار ہوں گے اور سوچ آپ کی پہچان۔ پروفیسر نے بولنا شروع کیا۔ عنایا کے لیے یہ احساس بالکل نیا تھا، خوشگوار، حیرت انگیز۔ وہ پہلی بار شہر کی فضا میں سانس لے رہی تھی۔ عنایا نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ واقعہ اس مقام پر ہے جہاں اس کا دل ہمیشہ رہنا چاہتا تھا۔ اس نے نوٹس بنانا شروع کیے، باتوں کو دل میں اتارنا شروع کیا اور اپنے گرد ان لڑکیوں کے چہرے دیکھے جو سب خواب لے کر آئی تھیں۔ پروفیسر نے جب سوال پوچھا، عنایا نے ہاتھ اٹھایا۔ سوال کا جواب مکمل اور درست تھا۔ کلاس میں ہلکی سی سرگوشی ہوئی اور پروفیسر مسکرایا، ویری گڈ، گاؤں سے آئی بچی ہو مگر باتوں میں گہرائی ہے۔ وہ داد دیتی نظروں سے عنایا کو دیکھ کر بولے تھے۔ عنایا کے چہرے پر فخر کی سی لالی تھی۔ پہلا دن گزر چکا تھا مگر عنایا کے اندر کچھ جاگ چکا تھا، ایک خواہش، ایک بھروسہ اور ایک احساس کہ وہ تنہا نہیں، خود اپنے ساتھ ہے۔ وقت کا کام تھا گزرنا اور وہ گزر رہا۔ عنایا اپنی پڑھائی میں مصروف تھی لیکن بڑھتے خرچ سے وہ پریشان رہنے لگی۔ کلاس کے بعد جب تینوں واپس ہاسٹل آئیں تو حسب معمول ہنسی مذاق شروع ہو گیا۔ فائزہ موبائل پر کوئی ویڈیو دیکھ رہی تھی، ہینا آئینے کے سامنے بال سنوار رہی تھی اور عنایا کھڑکی کے پاس بیٹھی خاموشی سے باہر آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ عنایا، کیا ہوا؟ اتنی خاموش کیوں ہو؟ ہینا نے پلٹ کر عنایا کو کسی سوچ میں ڈوبے دیکھ کر پوچھا۔ بس یوں ہی کچھ سوچ رہی تھی، عنایا نے پر سوچ نگاہوں سے آسمان کو تکتے ہوئے کہا۔ ایسی کیا سوچ آ گئی ہو؟ ہماری بک بک سے بھی زیادہ دل لگ رہا ہے باہر کے آسمان میں۔ فائزہ نے موبائل میں نظریں ہٹائے بغیر پوچھا۔ عنایا نے گہری سانس لی۔ میری ماں نے زندگی بھر محنت کی، سلائی کر کے میرا خرچ اٹھایا۔ ابا بچپن میں ہی چلے گئے تھے، اب میں چاہتی ہوں کہ ماں آرام کرے اور اس کا خرچ میں اٹھاؤں، پر یہاں ہاسٹل فیس، کتابیں، سب کچھ اتنا مہنگا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ عنایا افسردگی سے فائزہ کو دیکھ کر بولی تھی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تو پھر سوچ کیا رہی ہو؟ پارٹ ٹائم جاب کرو، یہاں بہت سی لڑکیاں پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب بھی کرتی ہیں، ہینا پرجوش انداز میں بولی۔ فائزہ نے بھی سر ہلایا۔ بالکل، ہاسٹل کے قریب ایک ریسٹورنٹ ہے، وہاں کچھ لڑکیاں شام کی شفٹ میں کام کرتی ہیں، تم بھی پوچھ سکتی ہو۔ فائزہ نے ہینا کی بات سے متفق ہو کر کہا۔ عنایا کو پہلی بار لگا جیسے اندھیرے میں کوئی چراغ جلنے کو ہے۔ پر کیا پڑھائی کے ساتھ جاب کرنا ممکن ہوگا؟ عنایا نے حیرت سے پوچھا۔ مشکل تو ضرور ہے مگر ناممکن نہیں، تم جیسی خوددار لڑکی کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، ہینا نے مسکرا کر کہا۔ تو عنایا نے سر ہلایا جیسے دل ہی دل میں فیصلہ کر چکی ہو۔ اگلے دنوں میں عنایا نے ہاسٹل کے قریب موجود ریسٹورنٹس، کیفے، بیکری شاپس اور چھوٹے چھوٹے سٹورز میں جاب کے لیے سی وی دے ڈالی۔ پارٹ ٹائم شام کی شفٹ میں کوئی کام مل سکتا ہے؟ وہ ہر کسی سے عاجزی سے دھیمے لہجے میں پوچھتی۔ کہیں پہلے سے سٹاف مکمل تھا، کہیں تجربے کی کمی کا بہانہ، تو کہیں صرف ہفتے میں 3 دن کا کام
جو اس کی ضرورت پوری نہیں کرتا تھا۔ ہر دن تھکا دینے والا تھا، مگر انایا ہار نہیں مان رہی تھی۔ وہ دن میں کلاسز اور شام میں جاب کی تلاش، ہر دروازے پر امید لے کر دستک دیتی، لیکن ہمیشہ ناکامی اس کا منتظر کھڑی ہوتی تھی اور وہ افسردگی سے واپس آ جاتی۔ ہنا اور فائزہ اس کی امید پھر سے باندھتی اور وہ پھر سے تلاش شروع کر دیتی۔ ایک شام وہ افسردہ سی نا امیدی لیے ہاسٹل کے راستے واپس آ رہی تھی، جب ایک ریسٹورنٹ کے باہر پارٹ ٹائم ویٹرس ریکوائرڈ کا بورڈ نظر آیا۔ انایا کے چہرے پر ایک زندگی سے بھرپور مسکراہٹ آئی تھی اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ اندر گئی، مینیجر سے ملی اور اپنی بات رکھی۔ مینیجر نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور مختصر سوالات کیے، جن کا اس نے بہت اچھے سے جواب دیا۔ کل سے آ جاؤ شام 7 بجے، وردی تمہیں دے دی جائے گی، وقت پر آنا ضروری ہے۔ انایا نے عاجزی سے سر ہلایا اور وہاں سے نکلنے لگی۔ اس وقت انایا کا موبائل رنگ ہوا اور وہ موبائل نکالنے لگی۔ اچانک ہی انایا کا کسی سے ٹکراؤ ہوا۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، ایک مضبوط توانا بازو نے اسے تھام لیا تھا۔ اے لڑکی پیچھے ہٹو، ایک گارڈ نے آ کر انایا کو دور دھکیلا۔ اندر آنے والی ہستی نے کھا جانے والی نظروں سے گارڈ کو دیکھا تھا۔ گارڈ فوراً سر جھکا کر پیچھے ہوا۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، انایا نے بنا مقابل کی طرف دیکھے کہا اور فوراً وہاں سے باہر نکل گئی۔ مقابل تب تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی، پھر ایک سرد آہ بھرتا اندر کی جانب بڑھا اور پیچھے ہی گارڈ کی قطار چلنے لگی تھی۔ انایا نے باہر آ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ شکریہ اللہ جی، ایک راستہ کھل گیا، وہ چہک کر بولی تھی۔ اندر ہونے والے حادثے کو تو وہ بالکل ہی نظر انداز کر گئی تھی۔ اب وہ صرف خواب نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ ان کے لیے چلنا بھی سیکھ چکی تھی۔ شام ڈھل چکی تھی۔ انایا کے چہرے پر تھکن تو تھی، مگر آنکھوں میں چمک الگ ہی تھی، جیسے کوئی جنگ جیت کر آئی ہو۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، ہنا اس پر جھپٹی تھی۔ کیا ہوا؟ چہرے پر بڑی روشنی ہے آج، ہنا نے چمک کر پوچھا تھا۔ کل سے میں ایک ریسٹورنٹ میں کام شروع کر رہی ہوں، شام 7 بجے کی شفٹ ہے، انایا نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ فائزہ خوشی سے اچھل پڑی۔ واقعی؟ واؤ یار، یہ تو زبردست خبر ہے، دیکھنا تم یہ بھی سنبھال لو گی۔ فائزہ بھی اس کی خوشی میں خوش ہوئی تھی۔ ہنا نے محبت سے انایا کو گلے لگایا۔ تم جیسی لڑکیاں ہی دنیا بدلتی ہیں، اب ہم چائے تمہارے کمائے پیسوں سے پیا کریں گے، ہنا نے لہراتے ہوئے انایا کو مسکا لگا کر کہا۔ تینوں ہنسنے لگیں۔ کمرے میں امید کی ایک خوشبو پھیل گئی تھی۔ اگلے دن سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ صبح کلاسز، پھر ہاسٹل واپس آ کر جلدی جلدی کپڑے بدلے اور شام سے پہلے تیار ہوئی۔ انایا نے سادہ سی وردی پہنی، بال باندھے اور دل کو تھام کر ریسٹورنٹ کے لیے روانہ ہوئی۔ ریسٹورنٹ کا ماحول اچھا خاصا پروفیشنل اور تھوڑا سا پراسرار تھا۔ روشنی مدھم، دیواروں پر مہنگے آرٹ پیسز اور اندر ایک علیحدہ شیشہ لگا کمرہ جہاں جانے کی اجازت صرف چند مخصوص لوگوں کو تھی۔ مینیجر نے انایا کو کام سمجھا دیا تھا۔ انایا اچھے سے سمجھ بھی گئی تھی۔ شام کے 7 بجنے کو تھے۔ ریسٹورنٹ کی مدھم روشنی میں انایا وردی پہنے کانپتے ہاتھوں سے پانی کے گلاس سجا رہی تھی۔ پہلا دن تھا، دل میں بے چینی، قدموں میں ہچکچاہٹ تھی۔ انایا، مینیجر نے انایا کو پکارا تو وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ جی سر، انایا نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ مینیجر نے آنکھوں سے دروازے کی طرف اشارہ کیا، جہاں سیاہ لینڈ کروزر آ کر رکی تھی۔ وہ آ گئے ہیں، مینیجر نے سرگوشی کی۔ کون؟ انایا نے دھیرے سے پوچھا اور دروازے کی طرف دیکھا۔ مینیجر نے ایک لمحہ اسے غور سے دیکھا۔ زیادہ سوال مت کیا کرو، وہ زریان وقار ہے، یہاں ہر شخص انہیں سر کہہ کر بلاتا ہے۔ وہ کوئی عام شخص نہیں، پورے شہر کے دل و دماغ پر ان کا راج ہے۔ ان کے ایک اشارے پر سب کچھ بدل سکتا ہے، بس طریقے سے پیش آنا، سر جھکا کر، خاموشی سے، مینیجر نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ انایا کا گلا خشک ہو گیا۔ اس نے سر ہلایا اور خود کو سنبھالا۔ چند لمحوں بعد وہ داخل ہوا۔ ریسٹورنٹ کے دروازے سے قدم رکھتے ہی جیسے سارا ماحول تھم سا گیا۔ ویٹرز، گارڈز، مینیجر سب بالکل سیدھے ہو گئے۔ سیاہ 3 پیس سوٹ، قیمتی گھڑی، ہلکی سی داڑھی اور آنکھوں میں بے رحم وقار، یہی تھا زریان وقار۔ انایا نے پہلی بار اسے دیکھا اور جیسے وقت ایک پل کے لیے رک گیا ہو، اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہی انایا نے نگاہیں نیچی کر لی۔ وہ بغیر کسی کو دیکھے سیدھا اپنے مخصوص کیبن میں گیا۔ پہلے دن انایا جب کیبن میں سرو کرنے گئی تو وہ تذبذب کا شکار لگ رہی تھی۔ دل میں کسی سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ وہ ہمت کرتی کیبن میں گئی،
اور سرو کر کے باہر آئی اور آرڈر لینے لگی، اس بات سے انجان کہ کوئی اس کو بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنا کام کرتی رہی، چہرے پر ایک مدھم خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ جب جب زریان وقار وہاں آتا وہ ہمیشہ عنایا کو دیکھا کرتا تھا، اور اس کی نظر خود پر پڑتے ہی عنایا کانپنے لگتی تھی، اور زریان وقار عنایا کو کانپتے دیکھ کر پیشانی پر بل ڈالے کیبن میں چلا جاتا تھا۔ ہر دن وہی معمول رہا۔ زریان وقار آتے، اپنی مخصوص کیبن میں بیٹھتے، سگار سلگاتے اور عنایا خاموشی سے سرو کر کے چلی جاتی۔ عنایا کی سادگی، تمیز اور اس کی نظریں نیچی رکھنا زریان کو ہر دن تھوڑا اور متاثر کرنا لگے۔ 7ویں دن جب عنایا کیبن میں آئی تو زریان نے اسے پکار سنو۔ اس کی پکار پر عنایا سر جھکائے کھڑی ہو گئی اور زریان کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ مینیجر کو بھیجو، عام سے لہجے میں کہہ کر زریان نے گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ کچھ لمحے بعد وہ مینیجر وہاں سر جھکائے کھڑا تھا۔ آج کے بعد مجھے صرف وہی لڑکی سرو کرے گی اور میرے علاوہ وہ کسی اور کو سرو نہیں کرے گی، زریان نے دھمکانے والے انداز میں کہا تو وہ مینیجر گھبرا گیا۔ مینیجر کی رنگت ایک دم پیلی ہو گئی، مگر فوراً سر جھکا کر کہا جی بہتر سر، جیسے آپ حکم کریں۔ وہ اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کر کے بولا۔ زریان وقار کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ آئی اور اس نے 2 انگلیوں کے اشارے سے اسے واپس جانے کا اشارہ کیا۔ مینیجر کیبن سے باہر آیا اور خود کو پرسکون کرنے لگا۔ خود کو نارمل کر لینے کے بعد مینیجر سیدھا عنایا کے پاس گیا۔ اب آپ بس سر زریان وقار کو سرو کریں گی، یہی آپ کا شیڈول ہوگا، وہ لہجے میں نرمی لاتے ہوئے بولا۔ عنایا نے چونک کر مینیجر کو دیکھا۔ عنایا نے خاموشی سے سر ہلایا، مگر دل کے اندر انجانی گھبراہٹ نے جگہ لے لی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس کی نظر سے وہ نظریں چرا رہی ہے وہ اب اسے روز دیکھنے کا عادی بنتا جا رہا ہے، اور زریان وقار ایک ایسا نام تھا جو طاقت، راز اور کشش کا دوسرا نام بننے والا تھا عنایا کی زندگی میں۔ اگلے دن سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ صبح کی کلاسز، نوٹس، لیکچرز اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاسٹل واپسی۔ عنایا نے جلدی جلدی اپنا بیگ رکھا، واش روم میں جا کر منہ دھویا، پھر الماری سے اپنا سادہ سی وردی نکالی، سفید قمیض، سیاہ پینٹ اور ایک ہلکا سا سکارف۔ بالوں کو صاف ستھری چٹیا میں باندھا اور پرس میں چھوٹی سی کاپی، ماں کی تصویر اور تھوڑے سے پیسے رکھے۔ دل ایک عجیب دھڑکن کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ نئی نوکری کا پہلا ہفتہ ختم ہوا تھا، مگر آج سے سب مختلف تھا۔ وہ ریسٹورنٹ پہنچی تو دروازے پر کھڑے گارڈ نے احترام سے سلام کیا اور اندر داخل ہونے دیا۔ عنایا کو حیرت ہوئی تھی، وہ گارڈ روز تو اس کی آئیڈینٹی مانگتی تھے، لیکن آج ایسا نہ ہوا تھا۔ عنایا اندر داخل ہوئی تو ریسٹورنٹ کا ماحول ہمیشہ کی طرح پرسکون، خوشبو سے معطر اور کچھ حد تک پر اسرار تھا۔ دیواروں پر خوبصورت اور مہنگے آرٹ پیسز، ہلکی سنہری روشنی اور شیشے سے بنا ایک علیحدہ کمرہ جسے سب پرائیویٹ کیبن کہتے تھے، جہاں جانے کی اجازت چند مخصوص لوگوں کو ہی تھی۔ عنایا ابھی جوتے اتار کر اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ مینیجر سامنے آ گیا۔ عنایا تم آ گئی ہو، بہت اچھا، آج سے تمہاری ذمہ داری تھوڑی خاص ہے۔ یہ یونیفارم ہے، اسے چینج کر لو اور آ کر مجھ سے ہدایات لے لینا۔ مینیجر نے ایک صاف ستھری نئی وردی عنایا کو تھمائی۔ عنایا نے شکریہ کہا اور چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں 2 اور لڑکیاں پہلے سے موجود تھیں، وہ شاید پرانی ملازم تھیں۔ عنایا خاموشی سے ایک کونے میں گئی، مگر کان لاشعوری طور پر ان کی باتوں کی طرف لگ گئے۔ یار، سر زریان کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے، ایک لڑکی نے سنبھل کر لپسٹک لگاتے ہوئے کہا۔ واقعی یار، اف خدایا، وہ جب بھی آتے ہیں ایک الگ ہی ماحول ہو جاتا ہے، دوسری نے شرارتی انداز میں گھڑی میں دیکھ کر کہا۔ کتنے پر اسرار ہیں وہ، اتنے ہینڈسم، اتنے سٹل، اور آنکھوں میں جیسے کوئلہ دیکھتا ہو۔ پہلی لڑکی کھوئے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ بس تم ان کی آنکھوں کی بات کر رہی ہو، میں تو ان کی خاموشی پر مرتی ہوں، جیسے بس دیکھتے جائیں، کچھ کہیں نہیں، اور دل خود ہی دھڑکنا بھول جائے، دوسری لڑکی نے بھی محبت بھرے انداز میں کہا تھا۔ عنایا کی انگلیاں جو وردی کی بٹن بند کر رہی تھیں لمحہ بھر کو رک گئیں۔ سریان، اس نے دل میں نام دہرایا، جیسے کوئی بہت پرانا سا لفظ ہو جو پہلی بار سنا جا رہا ہو۔ اف، کاش وہ مجھے ایک بار دیکھ لیں، ویسے ہی جیسے کچھ دن پہلے وہ اس نئی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ کیا نام تھا؟ ہاں، عنایا، پہلی لڑکی نے کہا تو عنایا کا دل زور سے دھڑکا۔ ارے ہاں، میں نے بھی نوٹ کیا، پچھلے کچھ دن سے وہ آتے ہی اسے گھورتے ہیں، وہ بیچاری خود بھی کانپتی پھرتی ہے، اس لڑکی نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔
انایا نے جلدی سے وردی مکمل پہنی اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ چہرہ بالکل سادہ، نظریں جھکی ہوئی اور دل میں ایک انجانی سی ہلچل۔ اس کی انگلیاں بے اختیار اسکارف کو تھوڑا سختی سے باندھنے لگیں۔ پھر اس نے گہری سانس لی، اپنے چہرے پر خود اعتمادی کا نقاب چڑھایا اور باہر نکل گئی، اس پر اسرار شخص سے دوبارہ ملنے جس کے بارے میں وہ آج پہلی بار تجسس سے بھر گئی تھی۔ زریان وقار نام اب صرف ایک لقب نہیں رہا تھا، ایک سوال بن چکا تھا، ایک دھڑکن، ایک خطرہ اور شاید ایک شروعات۔ انایا تیار ہو کر سیدھا مینیجر کے پاس آئی تھی جہاں وہ پہلے ہی تیار کھڑا تھا۔ انایا، تم ان کے لیے پانی اور کھانا سرو کرو گی، کچھ کہنا مت، بس خاموشی سے کام کرنا، مینیجر نے نرمی سے مگر سنجیدگی سے کہا۔ انایا نے ہاں میں سر ہلایا اور تھر تھر کانپتے ہاتھوں سے ٹرے اٹھا کر کیبن کے دروازے پر پہنچی۔ اندر نرم سا روشنیوں کا حالہ، ہلکی موسیقی اور وہ خاموشی سے سگار سلگائے بیٹھا تھا۔ انایا نے نظریں جھکائیں، پانی اور کھانا رکھا اور واپس جانے کے لیے پلٹی۔ گھبرا رہی ہو؟ پیچھے سے گمبھیر بھری آواز آئی تو انایا کی سانس سی رک گئی۔ جی سر، انایا نے فوراً سچ کہا تھا۔ زریان وقار مسکرایا۔ اچھا کام کرو، بس اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور انایا تیزی سے باہر نکل گئی۔ اب انایا کے معاملات جیسے بندھے بندھائے تھے، صبح یونیورسٹی، شام واپسی اور پھر ریسٹورنٹ کی طرف روانگی۔ ریسٹورنٹ میں اب وہ کسی عام ویٹرس کی طرح نہیں دیکھی جاتی تھی، وہ صرف زریان کو سرو کرتی اور باقی سب اس کی طرف دیکھ کر خاموش ہو جاتے۔ اسے اب عادت ہو چکی تھی اس مخصوص کیبن میں داخل ہونے کی جہاں خوشبو، خاموشی اور زریان وقار کی گہری نگاہیں اس کا استقبال کرتی۔ زریان کبھی زیادہ بات نہیں کرتا تھا، بس ایک نظر اسے دیکھتا اور وہ نظر گویا کوئی غیر محسوس زنجیر ہو جو انایا کے دل کے گرد لپٹی ہو۔ ماہ کا اختتام آیا، سیلری کا لفافہ ہاتھ میں آیا تو انایا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر جب اس نے لفافہ کھولا تو وہ لمحے بھر کو چونک گئی۔ یہ اتنی زیادہ کیوں؟ انایا بڑبڑائی، اسے لگا شاید غلطی سے اسے زیادہ مل گئی ہو۔ وہ سیدھی مینیجر کے پاس گئی۔ سر، یہ سیلری جتنی بات ہوئی تھی یہ اس سے دگنی ہے، انایا نے لفافہ مینیجر کے آگے رکھ کر کہا۔ مینیجر نے نظریں جھکا لی جیسے پہلے سے یہ سوال متوقع تھا۔ انایا، یہ میں نے نہیں سر، زریان نے کہا تھا، بس لے لو، سوال مت کرو۔ مینیجر نے بات ختم کرنی چاہی۔ انایا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ لیکن کیوں؟ انایا نے حیرت سے پوچھا۔ شاید وہ تمہارے کام سے خوش ہیں یا شاید ان کی مرضی، ہم تو بس حکم مانتے ہیں، مینیجر نے کہا تو انایا نے ایک سرد آہ بھری اور خاموش ہو گئی۔ اس کے ذہن میں کئی سوال گونجنے لگے مگر وہ کوئی بھی آواز زبان تک نہ لا سکی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکلی اور آدھی سیلری اپنی ماں کو بھیجی۔ اسی لمحے اس کے فون پر اس کی امی کی کال آئی۔ انایا، دوا کے پیسے ہو گئے تھے، تم نے کیوں بھیجے؟ ماں کی کمزور شکوہ کن آواز سنتے ہی اس کا دل بھر آیا۔ سب سوال، ساری الجھنیں، سارے خوف ایک پل کو دب گئے۔ امی، آدھی سیلری ابھی بھی باقی ہے، آپ فکر نہ کریں، انایا نے اپنی آواز کی نمی کو چھپاتے ہوئے کہا۔ انایا نے آدھی سیلری اپنی ماں کو بھیج دی اور باقی سے ہاسٹل کے اخراجات، کھانے پینے اور یونیورسٹی کی چیزیں لے لی۔ پہلی بار اسے لگا جیسے اس کے کندھوں سے ایک بوجھ ہٹ رہا ہو۔ اگلے دن کا آغاز انایا کے لیے معمول کے مطابق ہی تھا مگر دل میں ایک انجانا سا بوجھ تھا۔ شام کو جب وہ ریسٹورنٹ پہنچی تو ماحول میں کچھ الگ سی سنجیدگی تھی۔ سب ویٹر خاموش، نظروں میں خوف اور احترام کا امتزاج۔ سر، زریان آ چکے ہیں، مینیجر نے آہستہ سے کہا۔ انایا نے اس بات میں سر ہلایا اور یونیفارم بدلنے چلی گئی۔ انایا کو حیرت ہوئی تھی کہ آج زریان وقار اپنے وقت سے پہلے آ گیا تھا۔ انایا کو کوئی خوف نہ تھا، وہ اپنے وقت پر آئی تھی، لیکن اس انسان کے سامنے جانے کا سوچ کر ہی وہ لرز گئی تھی۔ وہ ہمت کرتی کچن میں گئی، آہستگی سے ٹرے سنبھالی اور کیبن کی طرف بڑھی۔ دل دھڑکنے لگا، دھڑکن جو صرف خوف میں سنائی دیتی تھی۔ کیبن کے اندر مدھم سی روشنی تھی، میز پر مہنگی ترین شراب کی بوتل کھلی رکھی تھی۔ انایا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں، وہ نشے میں تھا۔ زریان آرام دہ صوفے پر ٹیک لگائے آنکھیں موند کر بیٹھا تھا۔ انایا جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو کیبن کا دروازہ بند ہوا۔ انایا نے ڈر کے پیچھے دیکھا اور پھر تھوک نکلتی آگے بڑھی۔ آج زریان کی آنکھوں میں وہ روایتی سکون نہیں تھا بلکہ خمار اور ایک عجیب سا خطرناک سکوت۔ انایا نے دھڑکتے دل کے ساتھ ٹرے میز پر رکھی، پلٹنے لگی تو زریان نے اسے پکارا۔ رکو! وہ ٹھٹک گئی، آہستہ سے مڑی۔
زریان نے آہستہ سے شراب کا گلاس میز پر رکھا اور خمار آلود آنکھوں سے عنایا کو گھورا۔ یہاں آؤ، زریان کی آواز میں نرمی بھی تھی مگر حکم بھی۔ سر کچھ چاہیے؟ عنایا نے گھبرا کر نظریں جھکا کر کہا۔ زریان کے تیور آج بدلے بدلے تھے۔ عنایا کا دل تو صبح سے ہی خوف سے کانپ رہا تھا اور اوپر سے یہ شخص اس کی جان لینے کے در پر تھا۔ زریان نے آہستگی سے صوفے پر ہاتھ مارا۔ یہاں میری تھائی پر بیٹھو۔ زریان نے نظروں سے اپنی تھائی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ عنایا کا دل جیسے بند ہونے لگا۔ عنایا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی اور وہ خوف سے کانپنے لگی تھی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، وہ ہمت کرتی بولی، آنکھوں میں آنسو بھرے۔ زریان کا چہرہ پل بھر کو خالی سا ہو گیا۔ پھر اس نے آہستہ سے کوٹ کی اندرونی جیب سے ریوالور نکالی اور عنایا پر تانی۔ بیٹھو، وہ سنجیدگی سے عنایا کو دیکھ کر بولا تھا۔ عنایا کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ کر گال بھگونے لگے، ہونٹ کپ کپائے، ہاتھ کانپے۔ میں صرف کام کرنے آئی ہوں یہاں، پلیز۔ عنایا نے ایک آخری کوشش کرنی چاہی۔ زریان عنایا پر گن تانے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، نہ غصہ نہ رحم، بس ایک ساکت نظر۔ عنایا مجبوراً آگے بڑھی اور آہستہ سے زریان کی تھائی پر بیٹھ گئی، آنکھیں نم، دل لرزتا ہوا اور ہاتھ تھر تھراتے۔ زریان نے کچھ لمحے اسے ایسے ہی بیٹھا رہنے دیا اور آنکھیں موند لیں۔ عنایا کے جسم سے اٹھتی خوشبو کو محسوس کرتا وہ خود کو پرسکون کرنے لگا تھا۔ پھر اچانک اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ زریان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تپش تھی، جیسے اندر ہی اندر کوئی جنگ چھڑی ہو جس کا اختتام صرف ایک قدم پر منحصر ہو۔ اچانک اس نے عنایا کے نازک وجود کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے تھام کر نرمی سے مگر پورے اختیار کے ساتھ صوفے پر گرایا۔ عنایا کی پلکیں جھپکنا بھول گئیں، دل کی دھڑکن جیسے کسی انجانی خوف کی وادی میں دوڑتی چلی گئی۔ زریان جو پل بھر پہلے خاموشی کی چادر اوڑھے بیٹھا تھا، اب بے ساختہ اس کے لبوں پر جھکایا۔ وہ نرمی، وہ لمس عنایا کے 14 طبق روشن کر گیا، مگر پھر حقیقت نے اسے اپنی گرفت میں لیا اور وہ بے بسی سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ سر، اس کی سانسیں الجھنے لگیں مگر آواز گلے میں ہی کہیں دب گئی۔ زریان نے اسے مزید قریب کیا اور اس کے شرٹ کے بٹن کھول کر اپنے لب عنایا کے نازک کندھے پر رکھ دیے۔ اس کے لبوں کی حدت جیسے عنایا کی روح تک اتر گئی ہو، وہ تڑپ اٹھی تھی۔ عنایا کا دل جو پہلے ہی خوف سے کانپ رہا تھا، اب دھڑکنوں کی سرحد پار کر چکا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر زریان کا مردانہ مضبوط ہاتھ تھا، جیسے وہ ہر احتجاج، ہر چیخ، ہر سوال کو روک دینا چاہتا ہو۔ پھر زریان نے عنایا کی گردن پر ایک تیز بائٹ کی جس کا اثر عنایا کی روح تک پہنچا۔ عنایا کی دبی دبی چیخ جیسے کسی قید پرندے کی بے بسی ہو، زریان کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اچانک ہی زریان نے آنکھیں کھولی اور عنایا کے چہرے کو دیکھا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھی جبکہ اس کا سانس پھولا تھا۔ زریان فوراً پیچھے اور عنایا کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ عنایا نے روتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن کو بند کیا اور زریان کو دیکھ خوف سے پیچھے ہوئی۔ عنایا کے سفید چہرے پر زریان کی انگلیوں کے نشان صاف واضح تھے، عنایا کی گردن پر بھی نشانات واضح تھے۔ اس طرح وہ باہر جاتی تو یقیناً اس کے کردار پر انگلیاں اٹھتی۔ زریان نے اپنی جگہ سے ہٹ کر ریوالور ٹیبل پر رکھا اور آہستگی سے عنایا کو بازو سے تھام کر کھڑا کیا۔ چلی جاؤ، زریان اس سے نگاہیں چراتا بولا۔ عنایا نے فوراً اپنا سکارف درست کیا۔ چہرے پر ہوئے نشان کو آئینے میں دیکھ عنایا کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے۔ زریان نے ایک ماسک عنایا کی طرف بڑھایا۔ عنایا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے تمہیں نقصان نہیں پہنچایا اور نہ کبھی پہنچاؤں گا، بس خود پر اختیار کھو بیٹھا تھا، زریان نے بنا عنایا کی طرف دیکھے کہا تھا۔ عنایا ایک پل رکی، پھر ماسک چہرے پر پہن کر تم تیزی سے پلٹ کر دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ دل ابھی تک دھڑک رہا تھا، آنکھیں نم تھیں۔ وہ چینجنگ روم میں کھڑی پچھلے 15 منٹ سے تو رو رہی تھی۔ اچانک ہی مینیجر وہاں آیا تو عنایا نے رخ پھیرا اور اپنے پرس میں ہاتھ ڈال کر کچھ ڈھونڈنے کی اداکاری کرنے لگی۔ عنایا، سر نے بتایا تمہاری طبیعت خراب ہے، تم جا سکتی ہو، مینیجر کہہ کر بنا عنایا کی طرف دیکھے پلٹ گیا تھا۔ عنایا روتی ہوئی چینج کرنے لگی اور پھر اپنا چہرہ ڈھانپے وہ وہاں سے چلی گئی۔ عنایا چپ چاپ واش روم سے نکل کر آئینے کے سامنے کھڑی تھی، چہرہ تھکا ہو، آنکھیں بوجھل اور گردن پر پڑا ایک سرخ نشان جو بار بار نظر آ کر عنایا کو رلا رہا تھا۔ ماں کا اطمینان بھرا چہرہ مطمئن لہجہ اس کی آنکھیں بھگو رہا تھا۔ عنایا اس وقت کمرے میں اکیلی تھی۔ وہ واش روم سے باہر آئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ بروقت ہنا اور فائزہ کمرے میں داخل ہوئی۔ عنایا، آج تم اتنی جلدی آ گئی، اور یہ تمہاری گردن پر کیا ہوا ہے؟ ہنا نے چونک کر پوچھا۔ عنایا چونکی، فوراً بال آگے کر لیے۔ کچھ نہیں، شاید کسی چیز سے رگڑ لگی ہو، صبح سے خارش ہو رہی تھی اس لیے واپس آ گئی۔
انایا نے فوراً بات بنائی تھی، آنکھوں میں یک بار پھر آنسو بھرے تھے۔ کسی چیز سے رگڑ؟ اتنا گہرا نشان؟ فائزہ انایا کی نمی دیکھ چکی تھی اور وہ بھانپ چکی تھی یقیناً کچھ غلط ہوا ہے، لیکن وہ انایا کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ انایا نے مصنوعی ہنسی ہنسنے کی کوشش کی۔ یار اتنا انویسٹیگیٹر بننے کی ضرورت نہیں، کچھ خاص نہیں ہے، انایا بمشکل خود کو نارمل کرتی بولی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش ہو گئیں، مگر انایا نے فوراً موضوع بدل دیا۔ آج یونیورسٹی میں نیا پروفیسر آیا ہے۔ کس سبجیکٹ کا تھا؟ انایا کہہ کر بیڈ پر بیٹھی۔ ہینا اور فائزہ مسکرائیں اور اس سے بات کرنے لگیں۔ بات بدل گئی، مگر ہینا اور فائزہ کی نظریں اب بھی اس نشان پر تھیں اور دل میں ایک سوال گونج رہا تھا۔ انایا تم چھپا کیا رہی ہو؟ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، دیواروں پر نقشے، فائلز اور تصویریں چسپاں تھیں۔ ایک بڑی میز کے گرد دو افراد بیٹھے تھے، چہرے سائے میں ڈھکے ہوئے، صرف آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ جال مکمل بچ چکا ہے۔ پچھلے 6 ماہ میں مافیا کے بڑے بڑے نام ہماری حراست میں آ چکے ہیں، پہلا شخص آہستہ اور گمبھیر آواز میں بولا۔ سامنے بیٹھے دوسرے شخص نے اس پہلے شخص کو دیکھا۔ ہاں، اور اب صرف ایک نام باقی ہے، جو آخری ڈان، جو باقی سب سے زیادہ چالاک، خطرناک اور بااثر ہے۔ دوسرے شخص نے فائل پلٹے ہوئے سنجیدگی سے کہا، لیکن خوش قسمتی سے ہمارے پاس اب وہ تمام ثبوت موجود ہیں جو اسے قانون کے شکنجے میں لانے کے لیے کافی ہیں۔ پہلے شخص نے پرشوق انداز میں کہا، تو دوسرا شخص بھی بمشکل مسکرایا تھا۔ یہ کام ہم معمولی طریقے سے نہیں کریں گے، ہمیں خاموشی سے، بغیر شور کیے اسے گھیرنا ہے، کیونکہ اگر ذرا سی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ سب کچھ ختم کر سکتا ہے۔ دوسرے شخص کی بھاری گمبھیر آواز وہاں گونجی۔ اس بار کوئی غلطی برداشت نہیں ہوگی، ہم صرف اسے نہیں، پورے نظام کو بے نقاب کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا شخص سنجیدگی سے بولا تو دوسرا طنزیہ مسکرایا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف پنکھے کی ہلکی سی آواز باقی تھی، اور پھر دونوں افراد اپنی جگہ سے اٹھے، سائے میں گم ہوتے کہ شہر کی بلند ترین پہاڑی پر واقع ایک شاندار عالیشان محل، باہر سیکیورٹی گارڈ کی قطار، اندر جدید آرائش، قیمتی فانوس، بلند و بالا ستون اور وسیع راہداریاں۔ مگر آج وہ محل سناٹے میں ڈوبا تھا۔ زریان وقار اپنے ذاتی کمرے میں تنہا بیٹھا تھا، کمرے کی لائٹس مدھم، ایک سائیڈ پر مہنگی شراب کی بوتل مکمل پر کھلی پڑی تھی، مگر وہ ہاتھ میں گلاس لیے اسے دیکھتا ہی رہا۔ ٹیبل پر انایا کا سفید رومال رکھا تھا، جسے وہ جانے انجانے میں وہاں گرا گئی تھی۔ زریان کا چہرہ خلاف معمول سنجیدہ تھا، آنکھوں میں کچھ الجھا سا پچھتاوا چھپا ہوا تھا۔ میں نے اسے خوف دیا، تحفظ نہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ وہ روشنی جو مجھے اچھا لگتی تھی بجھ گئی۔ میں کیا بن گیا ہوں؟ زریان نے سرگوشی کی اور اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرایا۔ اس نے گلاس ایک طرف رکھا اور اٹھ کر کھڑکی سے کے پاس چلا گیا۔ باہر پورے شہر کی روشنیاں چمک رہی تھیں، مگر زریان کے اندر اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ انایا تمہارے آنسو میرے ضمیر پر بوجھ بن گئے ہیں، میں ایسا تو نہیں تھا۔ زریان باہر آسمان کو دیکھ کر بولا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور بار بار انایا کا رویا رویا چہرہ، اس کی گردن کا نشان، اس کا کانپتا وجود اس کے ذہن میں لہرا رہا تھا۔ انایا نوکری چھوڑ چکی تھی، اب وہ ریسٹورنٹ نہ جاتی تھی۔ جب فائزہ اور انایا نے اس کی نوکری چھوڑنے کی وجہ پوچھی تو انایا نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ پڑھائی کا بوجھ زیادہ ہے، اب وہ نوکری نہیں کرے گی، لیکن وہ چوری چھپے کوئی اور نوکری تلاش کر رہی تھی۔ دوسری طرف زریان اب انایا کی جگہ کسی اور لڑکی کو دیکھ کر حیران تھا۔ مینیجر سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ انایا نوکری چھوڑ چکی ہے، جبکہ اس نے وجہ کوئی نہ بتائی۔ زریان کو اب خود کی حرکت پر غصہ آیا۔ معمول کے مطابق انایا یونیورسٹی گئی، کلاس لی اور پھر ایک بینچ پر جا کر بیٹھی۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر ایک قیمتی بلیک ایس یو وی آ کر رکی، دروازہ کھلا اور زریان وقار نیچے اترا۔ کیمپس میں جیسے سناٹا چھا گیا، طلبہ کی نظریں حیرت، خوف اور تجسس سے اس پر جم گئیں۔ زریان وقار یہاں؟ مافیا کا سب سے بڑا نام! آس پاس سرگوشیاں ہونے لگیں۔ زریان وقار نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے انایا کو تلاش کیا اور اسے بینچ پر بیٹھے دیکھ کر سیدھا اس کی طرف آیا۔ انایا کے چہرے پر رنگ اڑ گئے۔ سر آپ یہاں؟ کوئی کام تھا تو ہمیں بلا لیتے، پرنسپل نے سر جھکا کر کہا تو زریان نے اسے اگنور کر کے انایا کو دیکھا۔ واپس آ جاؤ اپنے کام پر، زریان نے نرمی سے مگر دھمکانے والے انداز میں کہا، اور ہاتھ کے اشارے سے پرنسپل کو جانے کا اشارہ کیا۔ پرنسپل وہاں بیٹھے طلبات کو لیے چند ہی سیکنڈ میں غائب ہو گیا تھا۔ میں وہ جگہ چھوڑ چکی ہوں سر، اب نہیں آ سکتی، انایا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ زریان ایک لمحے کو رکا، پھر ایک سرد آہ بھری، مجھے مجبور مت کرو انایا، ورنہ نکاح سے پہلے وہ سب ہو جائے گا جس کا تمہیں کبھی گمان بھی نہ ہو۔
زریان تھوڑا انایا پر جھک کر سرگوشی نما آواز میں بولا۔ انایا کا رنگ زرد پڑ گیا۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے، پھر اس نے نظریں جھکاتے ہوئے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں واپس آ جاؤں گی، انایا مدھم آواز میں بولی۔ زریان پلٹا، گاڑی میں بیٹھا اور لمحوں میں غائب ہو گیا۔ طلبہ اب بھی دم بخود کھڑے تھے اور انایا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ آس پاس ہوتی سرگوشیاں سن کر وہاں سے چلی گئی۔ انایا کے قدم ریسٹورنٹ کے اندر پڑتے ہی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ زریان وقار کی نظریں اس پر ہوں گی۔ یونیفارم پہنے، نظریں جھکائے، وہ آہستہ آہستہ مخصوص کیبن کی طرف بڑھی۔ دروازہ دھکیلا تو وہی خمار آلود سنجیدہ آنکھوں والا چہرہ سامنے تھا۔ زریان وقار صوفے پر بیٹھا سگریٹ کی راکھ جھاڑ رہا تھا۔ انایا نے خاموشی سے جھک کر ٹرے رکھی اور پلٹی۔ کیا میں تمہیں اتنا ڈراؤنا لگتا ہوں کہ تم میرے سامنے آنے سے بھی کتراتی ہو؟ زریان کو انایا کا ڈرنا ایک آنکھ نہ پایا تھا۔ وہ مانتا تھا اس سے غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ اپنی کی گئی غلطی پر شرمندہ تھا۔ انایا نے خاموشی اختیار کی۔ میں نے تمہیں ڈرنے کے لیے نہیں بلایا تھا، تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں، اور تمہیں میری نظروں سے خوف آتا ہے۔ زریان غصے سے کھڑا ہو کر داڑا تھا۔ ٹیبل پر پڑا ایک ایک سامان نیچے پھینک چکا تھا۔ انایا نے گھبرا کر ایک قدم پیچھے لیا۔ زریان نے میز کے نیچے سے اپنی گن نکالی اور انایا پر تانی۔ اگر میرے بغیر رہنا اتنا مشکل ہے تو اب میرے ساتھ رہنا تمہاری مجبوری بنے گا، زریان سرد مگر کرخت لہجے میں بولا تھا۔ انایا کا دل حلق میں آ گیا اور وہ کانپتے لگی، لیکن پھر بھی خاموش رہی۔ مولوی بلایا جا چکا تھا، نکاح ہوگا، اسی وقت اسی جگہ۔ تم میری ہو چکی ہو اور اب کسی قسم کا فاصلہ برداشت نہیں کر سکتا۔ چند پل میں ہی وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتی، وہ ہڑبڑا کر بولی تھی۔ زریان کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ انایا ریاض، باپ کی وفات بچپن میں ہی کینسر کی وجہ سے ہو گئی تھی۔ ماں نے محنت کر کے پالا تھا۔ دنیا میں تمہاری ماں کے علاوہ کوئی نہیں۔ ننیال پورا لاہور میں ہے، جبکہ ودیال تمہارا بہاولپور میں ہے۔ خود تم ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہائش پذیر ہو، ایک ہاسٹل میں رہ رہی ہو، ماں کا اور اپنا خرچ پورا کرنے کے لیے یہاں جاب کرتی ہو۔ زریان نے وہ بھی اسے بتا دیا تھا جس سے وہ خود انجان تھی۔ اس کا ودیال اور ننیال پنجاب میں رہائش پذیر تھا، لیکن اس کی ماں نے کہا تھا کہ وہ کراچی میں رہتے ہیں، اور وہ تو کبھی ان سے ملوانے بھی نہیں لے گئی تھی۔ انایا کچھ کہتی یا مزاحمت کرتی، دروازہ کھلا۔ سفید لباس میں ایک مولوی صاحب اور دو گواہ اندر داخل ہوئے۔ انایا نے بے بسی، خوف اور آنسوؤں کے ساتھ اثبات میں سر ہلایا۔ انایا بنت ریاض، کیا آپ کو زریان وقار کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز گونجی۔ زریان نے انایا کے کان پر جھک کر سرگوشی کی۔ اگر تم چاہتی ہو ہمارے درمیان کوئی حرام تعلق بنے تو یہ مولوی ابھی چلا جائے گا، زریان بھاری گمبھیر آواز میں کہتا اس سے پیچھے ہوا۔ قبول ہے، انایا نے کپ کپاتی آواز میں کہا۔ آنکھوں سے متواتر آنسو بہہ رہے تھے۔ نکاح مکمل ہوا۔ زریان نے گن واپس میز پر رکھی اور آہستہ سے انایا کا ہاتھ پکڑا۔ اب تم میری بیوی ہو، اب کوئی تمہیں ڈرا نہیں سکتا، یہاں تک کہ میں بھی نہیں، زریان نرم مگر مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ انایا نے آنکھیں بند کر لیں اور اس کے آنسو زریان کے ہاتھ کی پشت پر گرے۔ انایا نے فوراً زریان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ زریان نے لب بھینچے اور انایا کو اپنے ساتھ لیے وہاں سے باہر نکلا تھا۔ انایا زریان کے ہمراہ واپس آئی تو وہ حیران تھی اس کا محل دیکھ کر، لیکن انایا نے زریان سے کوئی بات نہ کی تھی۔ زریان نہ جانے کیا ہدایات دے رہا تھا سب کو، لیکن انایا بالکل بے خبر سر جھکائے زریان کے ساتھ کھڑی تھی، اپنی ماں کو یاد کر کے کہ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ انایا کو کمرے میں چھوڑ کر نہ جانے زریان خود کہاں چلا گیا تھا۔ انایا گم سی بیٹھی تھی۔ جب زریان واپس کمرے میں آیا، انایا ویسے ہی حلیے میں ایک جگہ بیٹھی تھی۔ زریان اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، نگاہوں میں وہ شدت جو فقط محبت کی انتہا پر دکھائی دیتی ہے۔ تم جانتی ہو میں تمہیں چاہتا ہوں، حد سے زیادہ، زریان کی بھاری آواز انایا کے کانوں میں سرگوشی بن کر اتری۔ انایا نے خوف سے زریان کو دیکھا اور ایک قدم پیچھے لیا، آنکھوں میں الجھن، خوف، درد، لبوں پر لرزتی ہچکچاہٹ۔ آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا، لہجے میں تکلیف صاف واضح تھی، لیکن زریان جیسے کسی اور ہی دنیا میں کھو گیا۔ اس کی آنکھیں انایا کی آنکھوں میں پیوست ہو چکی تھی۔ زریان کی آنکھوں میں محبت کی گہرائی اور طلب کی شدت دونوں چیخ رہی تھی، لیکن انایا تو بس زریان سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ آہستہ سے آگے بڑھا اور انایا کے لبوں پر جھک کر ایک گہرا بوسہ ثبت کیا، ایسا بوسہ جس میں چاہت کی شدت بھی تھی اور دل کی تڑپ بھی۔ انایا کی پلکیں لرزیں، سانسیں اکھڑنے لگیں۔
زریان کی انگلیاں اس کی گردن پر پھسنے لگیں اور وہ وہاں اپنے لبوں کی مہریں چھوڑتا گیا، ہلکے سرخ نشان جو اس لمحے کے گواہ بن رہے تھے۔ عنایا تڑپ اٹھی تھی۔ اچانک یہ نکاح اور زریان کا اس کے قریب آنا عنایا بالکل بھی قبول نہ کر پا رہی تھی۔ عنایا کا ہاتھ اسے روکنے کے لیے اٹھا، لیکن زریان نے اس کی شرٹ کا کالر کو تھاما اور ایک ہی جھٹکے میں چاک کر دیا۔ کپڑے کی آواز خاموشی میں گونجی، جیسے کسی پابندی کا ٹوٹنا۔ وہ ایک لمحے کو رکی اور اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں چھپایا۔ زریان نے نرمی سے اسے تھام کر بیڈ پر گرایا۔ نہیں پلیز، وہ روتی بیڈ پر ہی کھسکتی پیچھے ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے زریان کو خیال آیا کہ وہ اسے چھوڑ دے، اسے وقت دے، لیکن ہائے کمبخت دل جو آج سارے بندھن توڑ دینے کا خواہش مند تھا۔ آج نہیں، تم میری ہو، پورا حق رکھتا ہوں تم پر، مزید تمہیں خود سے دور نہیں رہنے دوں گا، زریان نے خمار آلود نظروں سے عنایا کو دیکھ کر کہا، اور عنایا کو اپنی طرف کھینچا۔ عنایا کی کمر بستر سے لگی اور زریان نے اس کے دونوں ہاتھ نرمی مگر مضبوطی سے بیڈ پر پن کر دیے۔ وہ جھک کر اس کے چہرے کے قریب آیا، اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کر لیا۔ میں تمہیں مکمل اپنا بنانا چاہتا ہوں، صرف تم میری ہو، تمہاری آنکھوں میں موجود یہ خوف، یہ ڈر مجھے تکلیف دیتا ہے۔ زریان نے عنایا کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس وقت بھی ڈر تھا۔ وہ کہہ کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے آنکھیں موند گیا۔ زریان کے ہاتھ آہستہ آہستہ عنایا کے جسم پر حرکت کرنے لگے۔ ہر لمس میں ایک نرمی، ایک محبت، ایک جنون تھا۔ عنایا کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی، اس کی پلکیں بند، ہونٹوں پر سسکیاں۔ زریان کے لب اس کے کندھوں، اس کے بازوؤں، وجود پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر رہے تھے۔ کمرے میں محبت بھری سسکیوں کی مدھم گونج تھی۔ وہ لمحے جو صرف ان دونوں کے تھے، جن میں دنیا رک چکی تھی، صرف دلوں کی دھڑکنیں تھیں۔ زریان کی آغوش میں سمٹتی عنایا مکمل اس کی تھی، جذبات، لمس اور محبت کی شدت کے ساتھ۔ وہ روتی تڑپتی اپنا آپ زریان کے حوالے کر چکی، کیونکہ وہ جتنی مزاحمت کرتی اتنی ہی زریان کے عمل میں شدت آتی، اس لیے عنایا نے اپنا آپ زریان کے حوالے کر دینا بہتر سمجھا۔ صبح کی روشنی کمرے میں مدھم انداز میں پھیل رہی تھی۔ عنایا آنکھیں کھولتے ہی پہلا چہرہ جو اس نے دیکھا وہ زریان کا تھا، جو ایک کرسی پر بیٹھا چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے جیسے رات کا ہر لمحہ اس کے ذہن میں ایک تھپڑ بن کر بجا۔ تم نے میری مرضی کے بغیر یہ سب کیا۔ عنایا کا لہجہ زہریلا تھا، آنکھوں میں غصہ، دل میں کرب۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی زریان، کبھی نہیں۔ زریان نے نہ کوئی جواب دیا، نہ کوئی صفائی پیش کی، اس کے لب خاموش رہے، آنکھوں میں وہی ٹوٹا ہوا سکوت۔ وہ چند لمحے خاموشی سے عنایا کو دیکھتا رہا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر خود کو روک لیا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، اس کی مرضی جانے بنا وہ اپنا حق استعمال کر چکا تھا۔ پھر وہ آہستگی سے اٹھا اور بغیر کوئی لفظ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ عنایا نے کراہت سے نظریں پھیری، لیکن اس کے دل میں ایک چھوٹا سا خالی پن ابھی اترنے لگا، جسے اس وقت اس نے نظر انداز کر دیا۔ دن گزرا، شام ہوئی، پھر رات آ گئی۔ عنایا بیڈ پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی کہ ملازمہ وہاں آئی۔ بی بی جی، سر کسی کام سے گئے ہیں، آج رات نہیں آئیں گے۔ عنایا نے کندھے جھکائے، اچھا ہے، سکون رہے گا۔ عنایا چڑھ کر کہتی آنکھیں موند گئی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے میں لیٹی تو آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ ہر ایک پل اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا، نکاح، ماں کی محبت۔ اگلے دن بھی زریان نہ آیا اور پھر تیسرا دن بھی گزر گیا۔ تب دل کے کسی کونے میں تشویش جاگنے لگی۔ زریان کہاں ہے؟ اس نے ملازمہ سے بے ساختہ پوچھ لیا۔ ملازمہ نے سادہ سے لہجے میں کہا، کبھی کبھار سر مہینوں نہیں آتے بی بی جی، ان کے اپنے ٹھکانے ہوتے ہیں۔ عنایا کا دل جیسے ایک لمحے کو ڈوب گیا۔ وہ خاموشی سے پلٹی، کمرے میں آئی اور اپنی ماں کی تصویر نکال کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آنکھیں بھر آئی تھی۔ مما، آپ گاؤں میں اتنی دور بیٹھی ہیں، میرا آپ سے بات کرنے کو دل کرتا ہے، آپ سے لپٹنے کو جی چاہتا ہے۔ اس کی آواز بھر آئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں آج مجھے زریان کی فکر ہو رہی ہے۔ وہ بے آواز سا چلا گیا، کچھ کہے بغیر، لیکن ان کی بھی تو غلطی تھی نا، عنایا نے شکوہ کن لہجے میں کہہ کر تصویر کو سینے سے لگایا اور آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ لیکن اسے یہ علم نہ تھا کہ کمرے میں لگے چھوٹے سے کیمرے کی سکرین پر زریان یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ دور کہیں ایک لاؤنج میں اس کی آنکھیں عنایا کے ہر لفظ پر ٹھہر گئی تھیں۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے خاموشی سے اٹھا، جیسے دل میں کوئی فیصلہ کر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن، تاثر اور محبت کا ایک نیا رنگ تھا، اور وہ وہاں سے نکل گیا عنایا کی طرف لوٹنے کے لیے۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج کی تپش گاؤں کی کچی گلیوں کو جھلسا رہی تھی۔ مٹی اڑتی، در و دیوار ستاتے تھے۔ ایسے میں ایک چمچماتی سیاہ گاڑی جب گاؤں کی سب سے تنگ گلی میں داخل ہوئی تو لوگ گھروں کے دروازوں میں آ کھڑے ہوئے۔ اوہ دیکھو کیسی گاڑی آئی ہے، کیا کسی وزیر کا بیٹا آیا ہے؟ نہیں بھائی، کوئی فلمی سین لگ رہا ہے۔ گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کر رہے تھے۔ گاڑی ایک چھوٹے خستہ حال مکان کے سامنے رکی۔ دروازے پر لگا پرانا پردہ ہوا میں ہولے سے سرسرایا۔
زریان گاڑی سے اترا، کالا چشمہ آنکھوں سے ہٹایا اور ارد گرد کی نظریں یکسر نظر انداز کرتے ہوئے گھر کی طرف بڑھا۔ دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد ایک نحیف سی آواز آئی، کون ہے؟ انایا کی ماں سفید چادر اوڑھے دروازے پر آئیں۔ ان کی آنکھوں میں حیرت، ماتھے پر بل۔ السلام علیکم، میں زریان ہوں۔ زریان نے نظریں جھکا کر سلام کیا۔ زریان؟ کون زریان؟ انایا کی ماں نے حیرت سے پوچھا۔ میں انایا کو جانتا ہوں اور آپ سے کچھ ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ انایا کی ماں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر خاموشی سے دروازہ کھول دیا۔ زریان سادہ انداز میں اندر داخل ہوا۔ سین میں بچھی پرانی چٹائی پر بیٹھتے ہوئے اس نے گہری سانس لی۔ میں آپ سے جھوٹ نہیں کہوں گا، زریان نے اپنی حقیقت بتانی شروع کی۔ تو انایا کی ماں کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ اور تم یہاں میری بیٹی کے لیے آئے ہو؟ ان کا لہجہ کڑک تھا، آنکھوں میں ناراضی تھی۔ جی، میں نے اسے 1 مہینے پہلے پہلی بار دیکھا تھا، تب سے وہ میرے دل سے نہیں نکلی۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اس سے زبردستی نکاح کیا، مگر اب میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے اپنی مرضی سے اپنائے۔ وہ رکا، پھر آہستگی سے بولا، میں باتیں گھمانے والا انسان نہیں ہوں۔ آپ کے بارے میں سب کچھ پتہ کروایا ہے، آپ کی عزت، آپ کی سادگی سب میرے دل کو لگی، اسی لیے انایا کو کچھ بتائے بغیر آپ کے پاس آیا ہوں، اس کی خوشی کے لیے، کیونکہ میں جانتا ہوں ماں کی رضا کے بغیر بیٹی کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ انایا کی ماں کچھ لمحے اسے گھورتی رہی، جیسے اس کی آنکھوں میں چھپا سچ تول رہی ہو۔ غصہ تو بہت ہے مجھے میں اسی وقت، لیکن تمہاری آنکھوں میں جھوٹ نہیں ہے۔ شاید تمہارے جیسے لوگ ہر روز اپنی سچائی لے کر کسی ماں کے سامنے نہیں آتے۔ انایا کی ماں نے کہہ کر سر دہا پری۔ زریان نے سر جھکا لیا۔ میں نہیں جانتی میری بیٹی تمہیں چاہتی ہے یا نہیں، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ تمہاری نیت صاف ہے، اور یہی کافی بڑی بات ہے۔ انہوں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا۔ زریان کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ چلیں، انایا کے ساتھ رہیں، زریان نے آہستگی سے کہا۔ انایا کی ماں نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں بیٹا، میرا گاؤں ہی بہتر ہے میرے لیے۔ زریان نے ایک گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں آپ کی جڑیں یہاں کی ہیں، یہ مٹی آپ کی پہچان ہے، لیکن انایا کی خوشی آپ کے ساتھ جڑی ہے۔ زریان نے ہنوز نظریں جھکا کر کہا۔ وہ لمحہ بھر رکی، پھر نظریں جھکا لی۔ میں تم دونوں کے بیچ میں بوجھ نہیں بننا چاہتی بیٹا، انہوں نے ایک سرداہ بھر کر کہا۔ زریان کے لبوں پر نرم مسکراہٹ آئی۔ آپ بوجھ نہیں، برکت ہیں۔ ماں کا سایہ جس گھر میں ہوتا ہے وہاں رحمتیں اترتی ہیں۔ انایا کا سکون صرف آپ کے وجود میں ہے۔ انایا کی ماں نے نم آنکھوں سے زریان کو دیکھا۔ تم بہت عجیب ہو، تم جیسے لوگ عموماً دل نہیں رکھتے۔ زریان دھیرے سے مسکرایا۔ میں انایا سے محبت کرتا ہوں، اور جو اس سے جڑا ہے وہ میرے دل کا حصہ ہے۔ زریان نے کھوئے کھوئے انداز میں انایا کی ماں نے بغور زریان کا چہرہ دیکھ کر ہولے سے مسکرائی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تمہاری یہ ضد مان لیتی ہوں۔ زریان کے چہرے پر سکون اور خوشی ایک ساتھ جگمگائی۔ شکریہ، اب آپ جلدی سے میرے ساتھ چلیں، زریان کھڑا ہوتا بولا تھا۔ انایا کی ماں زریان کے ہمراہ انایا سے ملنے نکلی تھی۔ زریان انایا کی ماں کے ہمراہ واپس گھر لوٹا تو ایک نیا امتحان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہر طرف بھگدڑ مچی ہوئی تھی، ملازموں کے رنگ فک تھے اور پیشانی پر پسینہ تھا۔ کیا ہوا؟ زریان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ سر، انایا بی بی رفیق بلوچ کے آدمی اٹھا کر لے گئے ہیں، ایک ملازم نے کپ کپاتے لہجے میں جواب دیا۔ زریان کا چہرہ بھل بھر میں فولاد بن گیا۔ اس نے فون نکالا، نمبر ملایا۔ تیاری کرو، بس اب سب ختم کرنا ہے، زریان گرجدار لہجے میں بولا۔ پھر اس نے تیزی سے گیٹ کی طرف قدم بڑھائے۔ ان کا خاص خیال رکھنا، ایک لمحے کے لیے بھی انہیں اکیلا نہ چھوڑنا۔ پلٹ کر ملازموں کو حکم دیتا زریان خاموش طوفان کی طرح وہاں سے نکل گیا۔ انایا نے نیم بے ہوشی میں آنکھیں کھولی تو سامنے ایک چہرہ نظر آیا۔ وہ اس چہرے کو نہیں پہچانتی تھی۔ وہ تو بس باغیچے میں ٹہلنے جا رہی تھی اور اچانک ہی وہاں گولیاں چلنے لگیں اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب آنکھیں کھولی تو یہاں تھی۔ زریان نے میری جگہ لی ہے، اب تم میری گدی کا راستہ ہو۔ انایا نے حیرت سے اس انسان کو دیکھا تھا۔ وہ زریان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کرتا ہے، کون ہے، لیکن سامنے کھڑا انسان اسے کوئی گنڈا کہہ رہا تھا۔ اور کیا زریان بھی ایک گنڈا تھا؟ انایا کی خوف سے آنکھیں پھیلی تھیں۔ اچانک ہی ہر طرف ایک بار پھر گولیاں چلنے کی آوازیں گونجنے لگیں اور انایا نے زور سے آنکھیں بند کیں۔ خوف سے اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ چھوڑوں گا نہیں اس زریان کو، چلو باہر، رفیق غصے سے کہتا وہاں سے باہر نکلا اور مقابلہ کرنے لگا۔ دونوں طرف سے برابر کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں گولیوں کی آوازیں بند ہو چکی تھیں۔ اب صرف رفیق کی آواز آ رہی تھی جو غصے میں گالیاں بک رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے زریان وقار کہ تم نے مافیا میں جگہ بنا لی؟ ہرگز نہیں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، رفیق نے دھمکی دی۔ تو کبھی جیل سے باہر نکل سکے گا تو سیدھا میرے پاس آنا، میں خود کو تیرے قدموں پہ پھینک دوں گا۔
پھر جو چاہے کر لینا۔ زریان نے سرد لہجے میں رفیق کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ جو ثبوت ملے ہیں وہ بہت ہیں اس کو پھانسی کے تخت تک لے جانے کے لیے۔ زریان نے وہاں کھڑے ایک پولیس افیسر سے پوچھا۔ جی سر، کافی ہیں۔ اس افیسر نے اسبات میں سر ہلا کر کہا۔ زریان نے انہیں واپس جانے کا اشارہ کیا اور انایا کے پاس آیا جہاں وہ بے ہوش پڑی تھی۔ زریان نرمی سے اسے اٹھا کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ انایا نے آنکھیں آہستگی سے کھولیں۔ روشنی دھندلی سی تھی اور منظر نرم دھاگوں سے بنا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سامنے اپنی ماں کو دیکھ کر لبوں پر مدھم سا تبسم آیا۔ امی، آپ خواب میں آئی ہیں؟ انایا کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے اور دل تھا کہ خوف سے لرز رہا تھا۔ اس کی ماں نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ نہیں میری بچی، اب خواب نہیں، یہ حقیقت ہے۔ انایا کی آنکھیں چھلک گئیں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر ماں کے سینے سے لگ گئی، جیسے برسوں کا بچھڑا ہوا کوئی رشتہ واپس پلٹ آیا ہے۔ آپ کو دیکھا ہے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میں دیکھتی آگ سے باہر نکلی ہوں، انایا نے روتے ہوئے اپنی ماں کا ہاتھ چوم کر کہا۔ اس کی ماں نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ زریان تمہیں بچا کر لایا ہے، وہی تمہیں میرے پاس واپس لایا۔ انایا کا دل دھیرے سے دھڑکنے لگا، کچھ نیا، کچھ انجانا سا احساس۔ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد اس کی ماں اٹھی۔ اب آرام کرو، میں باہر ہوں، وہ کہہ کر کمرے سے نکلی۔ انایا کی نظریں دروازے کی طرف اٹھیں۔ لمحہ بھر بعد زریان کمرے میں داخل ہوا، چہرے پر وہی سنجیدہ مگر پرسکون انایا کو دیکھ کر مسکرایا۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ زریان نے ایسے پوچھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بہتر ہوں، انایا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ شکریہ میرے لیے اتنا سب کرنے کے لیے، انایا نے نظریں چراتے ہوئے سرگوشی کی۔ تمہارے لیے جان بھی دے سکتا ہوں، یہ دل تو ویسے بھی تمہارا ہو چکا ہے، زریان نے نرمی سے کہہ کر انایا کا ہاتھ تھاما۔ انایا نے نظریں اس کی آنکھوں میں ڈال کر کہا، مجھے لگتا ہے میں بھی آپ کو پسند کرنے لگی ہوں، لیکن آپ مافیا کے آدمی ہیں، جیسے وہ شخص کہہ رہا تھا۔ یہ سب کچھ تو بالکل ٹھیک نہیں، آگے کی زندگی پرسکون کیسے گزرے گی؟ زریان نے ایک گہری سانس لے کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ راز کھولا۔ مافیا نہیں، میں ایک سیکرٹ ایجنٹ ہوں جو ان مافیاز کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تم میرے مشن کا وہ حصہ بن گئی ہو جو دل سے جڑ گیا۔ انایا کی آنکھوں میں خوف کی جگہ خوشی نے لے لی۔ وہ دھیرے سے زریان کے سینے سے لگ گئی۔ پھر تو آپ میرے ہیرو ہیں، انایا نے مسکرا کر کہا، اور اب سے تم صرف میری ہو، مکمل، ہر سانس، ہر لمس کے ساتھ۔ زریان معنی خیز نظروں سے انایا کو دیکھ کر بولا۔ انایا کی سانسیں تھم سی گئیں۔ وہ شرما کر زریان کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ باہر رات خاموش تھی اور دلوں میں محبت کی نئی صبح طلوع ہو رہی تھی۔